Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu ala Rasulillah. Welcome to this lecture, part 6 of the series of guest lectures on AI ethics. I am Junaid Qadir, and the topic of discussion today will be why AI needs ethics. So basically, we find that in the current era that we live in, our scientific power has advanced very much. But accompanyingly, we have very little spiritual power. And this is a very nice quote by Martin Luther King, who says that we do have in this current era guided missiles, but we have misguided men because they have lost purpose and guidance that is required for living the good life. So when we have this combination of guided missiles and misguided men, the importance of focusing on ethics becomes clear. Also, this concept that we have missiles or weapons, this analogy is also being used by some authors who describe that AI can be weaponized as well, in which it can be used to harm people. And in fact, it can be used to harm critical processes and functions of the society. So globally, these days we have the ideal of free people living in a democratic society. So in this way, it is the contention is that big data and artificial intelligence, while they have many benefits, they also have some characteristics that can derail democracy. So for example, this is an interesting article that was published in Scientific American, in which the authors describe how some features of AI and big data, they actually are in some way leading us to a dysfunctional society. There is also a famous book which makes this explicit connection of these technologies being used as a weapon. The name of the book is interesting. It is titled Weapons of Math Destruction, alluding to the fact that most of these AI models, they are basically mathematical models. And in fact, you are doing a sort of curve fitting. You are fitting a function to the data that you have, and you are trying to optimize some loss function. So in this book, Kathy O'Neill describes at length how AI and big data, we use these terms synonymously in this course, how AI actually can increase inequality and threaten democracy. In fact, just as an exercise, I copied the chapters, the contents of this book. And if we just see the titles of the work, it describes how, in fact, AI can be used to target people and how it is being used by companies to actually harm some people. Some of this harm may be not intentional, but it happens that when this technology is used, some people suffer. तो इस किताब के पहले चैप्टर में they describe what a model is और किस तरह वो मैथ्स का इस्तेमाल करता है, किस तरह वो डेटा के सारे जो बायसेस हैं उसको भी लर्न करता है, और किस तरह सारे के सारे जो डेटा सेट्स होते हैं they have some intrinsic biases. फिर the author talks of a journey of disillusionment कि किस तरह she discovered कि जो वो algorithms implement कर रही है उसका लोगों पर negative असर पड़ रहा है, ranging from students, किस तरह यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसकी वजह से स्टूडेंट्स की फ़ी फॉर एग्जांपल बढ़ गई. उसकी वजह ये है कि ये जो मॉडल्स होते हैं उस दे एक्चुअली चेंज द सोसाइटी. मिसाल के तौर पे जो रैंकिंग सिस्टम्स जब बनाए जाते हैं तो जो रैंकिंग का क्राइटेरिया होता है व्हेन इट बिकम्स नोन, तो यूनिवर्सिटीज़
اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں اور وہ پھر اسی چیز کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو رینکنگ میں دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے کیسز ہیں کہ جب آپ ایک فینومینن کو ریڈیوس کرتے ہیں انٹو سم سیٹ آف میٹرکس تو لوگ پھر اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو چیز میجر کرنے کی انٹینشن تھی وہ پھر اصل میں میجر نہیں ہو پاتی، اور اس کے غلط انسینٹیوز جس کو پرورس انسینٹیوز کہتے ہیں اس کی وجہ سے sometimes you have things جو کہ are not desirable۔ یہ ہم نے ہمارے لیکچر جو تھا on unintended consequences of interventions of AI interventions in social systems، اس میں ہم نے اس کی بات کی ہے۔ اس کے بعد یہ جو چیپٹر 3 ہے اس میں انفیکٹ یہ جو اس سے تعبیر کیا گیا آرمز ریس کا کہ کس طرح یونیورسٹیز ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتی ہیں، اور جو ماڈلز ہیں جیسے یو ایس نیوز جو ہے امریکہ کے اندر یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہے، ان کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ یونیورسٹی کتنا کمپیٹیٹیو ہے، وہ کتنے لوگوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ایکسیپٹنس ریٹ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اگر 100 ایپلیکنٹس تھے ان میں سے 50 کو آفر کی گئی تو ایکسیپٹنس ریٹ 50 ہے۔ Now since this particular ranking thinks that acceptance percentage is an important indication of quality، اب لوگوں نے اپنا بیہیویئر اس طرح چینج کرنا شروع کر دیا کہ they started rejecting more people and it was basically in an attempt to increase their ranking۔ تو اس کے پھر لوگوں پہ کیا اثر ہوتے ہیں، تو یہ this is why the author says that these models can act as weapons of math destruction، کہ یہ ایک تو یہ کہ آپ کے جو میتھ کے ماڈلز ہیں وہ غلط پریڈکشن کریں، پھر دوسرا یہ کہ جب آپ ایک چیز کو میتھس کے اندر اور نمبرز میں ریڈیوس کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایکچول سسٹمز میں بھی چینجز پھر لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر یہ چینجز بھی جو ہیں وہ ڈیزائربل نہیں ہیں اور وہ لوگوں کو نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ پھر جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے اباؤٹ آن لائن ایڈورٹائزنگ، جس کے ذریعے وہ ڈسکرائب کرتی ہے آتھر کہ کس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اینڈ ہاؤ because of this fine tuning of the algorithms according to the particular person، اب ہیومن بینگس کو صرف وہی چیز پریزنٹ کی جاتی ہیں جو ان کے ورلڈ ویو اور آئیڈیا سے ایگزیکٹلی میچ کرتا ہے، اور اس کے ایک طرح سے ہیومن بینگس کے پھر اب بٹنز پلے کیے جا رہے ہیں اور اس سے وہ کام کرایا جا رہا ہے جو کمپنیز چاہ رہی ہیں rather than what the actual person wants۔ اور پھر کس طرح یہ جو ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں they make use of click baits، کیونکہ ظاہر ہے ان کی جو ایک میٹرک رکھ دیا گیا کہ کتنے اس پہ کلکس ہوتے ہیں، تو they will use any trick، they will give false exaggerated headlines so that people click۔ تو اگر آپ صرف سکسیس کلک کو کہہ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی عجیب بات لکھ دیں گے جس سے لوگ کلک کریں، اس کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت زیادہ اب جو ہے کامن ہو گیا ہے۔ سو ان ون وے مس انفارمیشن کی جو اب بہتات ہو گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اے آئی اتنا پاورفل ہے اور وہ کس طرح انسینٹیوائز کرتا ہے، کس طرح پروفٹس دیے جاتے ہیں ٹو آن لائن سائٹس۔ ایک اور اگلا چیپٹر جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ جسٹس ان دی ایج آف بگ ڈیٹا۔ ویری ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل آیا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک افریقن امریکن کو فالسلی جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا بیکاز آف این الگوریدم putting the blame on that person۔ اسی طرح جب بھی آپ جسٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو these models should be used very carefully۔ جب بھی آپ ان کو انکریٹیکلی استعمال کریں گے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں یہ جو ماڈلز ہیں ایز اے بلیک باکس استعمال کیا جاتا ہے اور یو فیڈ ان آل دا ڈیٹا، وہ آپ کو ججمنٹ کر کے بتا دیتا ہے، پر ہیومن بینگز میں تو ہم پوچھ سکتے ہیں ہیومن بینگ سے بھئی آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، بٹ ود ماڈلز اسپیشلی دا ماڈلز دیٹ آر اوپیک، جس میں آپ نہیں دیکھ سکتے وہ فیصلہ کیسے کر رہے ہیں یا وہ اتنے کمپلیکس ہیں کہ اٹ ول ناٹ میک سینس فار اس کہ وہ فیصلہ کیسے کر رہا ہے، اٹس جسٹ
a very non-linear massive kind of transformation جس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے یہ جسٹس جو ہے وہ in many cases results in cases جہاں لوگوں کو نیگیٹیولی امپیکٹ کیا جا رہا ہے. She gives some more examples جس کے اندر I can talk about یہ جو collateral damage ہے about lending credit and getting insurance. تو یہ جو انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں, جو بینکس ہوتے ہیں, وہ سارے استعمال کرتے ہیں ڈیٹا آپ کے بارے میں, and they may get this data, they may buy it from some companies who actually supposedly give you free services, but they are collecting data on you. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آن لائن, اور آپ کے بارے میں جتنی انفارمیشن وہ اسٹور کر سکتے ہیں. Many of these websites, they have dozens of pieces of information about you, اور اس کو وہ پھر بیچتے ہیں لوگوں کو, ایڈورٹائزرز کو, اور وہ ایڈورٹائزرز اب آپ جانتے ہیں آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں, اور وہ وہی چیز پھر آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں جو آپ کو ایک طرح سے وہ گیم کر رہے ہیں, آپٹیمائز کر رہے ہیں. They want to sell something to you and they will send it in a way that persuades you. تو یہ کافی اس کی وجہ سے ایشوز ارائز ہوتے ہیں. اس میں جیسے یو ایس الیکشنز جو ہوئے تھے, اس کیس میں جو فیس بک کا ڈیٹا استعمال ہوا تھا, اور جس طرح یوزنگ مشین لرننگ, اے آئی, لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کیس میں there is a fine line between advertising yourself اور گیمنگ دا سسٹم, تاکہ and because elections جو ہیں وہ high stakes competition ہوتے ہیں, تو اس میں people stop nowhere. وہ جو بھی چیز کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اس کی وجہ سے the author argues that big data is threatening democracy and it is increasing inequality. بہت سارے ملک جو ہیں بگ ڈیٹا کو, اے آئی کو استعمال کر رہے ہیں فار گریڈنگ دیئر سٹیزنس. تو اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کو. اگر کوئی بندہ اس کا گریڈ کم ہو جاتا ہے, اس کا رینک سٹیزن اسکور کم ہو جاتا ہے, تو اس کو پھر ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ کم ملیں گی, اور اس کی وجہ سے وہ اور پیچھے جاتا رہے گا. تو یہ جو افیکٹ ہے یہ وہی ہے جس کو ہم میتھیو افیکٹ کہتے ہیں, کہ جو آگے ہے وہ اور آگے جاتا جائے گا, جو پیچھے ہے وہ اور پیچھے جاتا جائے گا, اور ان کے بیچ میں جو خلیج ہے وہ بڑھتا جائے گا. And this is why the author says that these technologies, they increase inequality. ایک اور کتاب ہے جس کے بارے میں we can use, کیونکہ سوشل میڈیا کے بارے میں ہے, it's obviously extreme judgment کہ آپ بالکل ڈیلیٹ کر دیں. But the author in the book itself says کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے سوشل میڈیا نیسیسریلی بالکل ڈیلیٹ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو بیکم مور کریٹیکل, اور اس کو آپ جو ہے ایسے استعمال کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ پٹ فالز ہیں وہ کیا ہیں. تو he actually goes on to describe many arguments. اس کتاب کے اوپر the author has shown a cat, اور کتاب کے اندر وہ آرگیومنٹ دیتا ہے کہ جس طرح جو نا ڈاگس کو ٹرین کیا جاتا ہے. So there was a famous behavioral psychologist Pavlov. اس کا ڈاگ مشہور ہے کہ اس کو اس کے جو اونر تھا اس نے ٹرین کیا ہوا تھا تھرو ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ, کہ اس کو کس طرح ڈسپلن کیا ہوا تھا کہ اس کو یہ کام کرنا ہے. Similarly, the author says کہ we are actually acting that role, اور جو کمپنیز ہیں وہ ہمیں کنٹرول کرتی ہیں. They know exactly کہ کیا ریوارڈ دینا ہے اور کس طرح کسی کو پنش کرنا ہے. موسٹلی ریوارڈس کے ذریعے وہ آپ کا بیہیویئر چینج کرتے ہیں. تو اس میں جو آرگیومنٹس ہیں کتاب کے کور میں ہی پیچھے لکھی ہوئی ہیں, اس میں سے ایک آرگیومنٹ ہے یو آر لوزنگ یور فری ول. ان ادر ورڈس کہ جو سوسائٹی کے اندر یہ جو AI کمپنیز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز, they have a lot of control on how
you will behave, because they can persuade you in various ways by showing you recommended items. यहाँ तक भी लोगों ने देख करके देखा कि they studied that Facebook conducted an experiment with some population जिसके वो फीड्स को चेंज करते थे. आपको पता हो अगर आप फेसबुक की यूज़र हैं कि उसमें न्यूज़ फीड का आइटम भी होता है, तो उसमें दे ट्राई डिफरेंट वेज एंड दे डिस्कवर्ड दैट बाय चेंजिंग द वे द इंफॉर्मेशन इज गिवन, लोगों का बिहेवियर, उनका साइकोलॉजिकल स्टेट और इमोशनल स्टेट चेंज किया जा सकता है. सो दैट इज़ क्वाइट वरीइंग. उसके अलावा जो आर्ग्यूमेंट 3 है उसमें द ऑथर टॉक्स दैट social media makes you basically a violent person, a bad person, someone who is an extremist, who is exaggerated. उसकी वजह ये है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें जो ज़्यादा फॉलोड लोग होते हैं वो होते हैं जिनके इस तरह के एक्सट्रीम कोई पर्सोनाज हैं, उनके व्यूज़ एक्सट्रीम हैं. तो इस वजह से जो ट्रेंड होता है कि if you want to claim popularity, you have to be different in some way. Argument 4 है कि social media is undermining truth, और उसको हमने पिछले जो US elections थे उसमें देखा कि किस तरह फेक न्यूज़ जो है पता भी था लोगों को, या it was easily verifiable, पर उसको पुश किया गया to people who were जो भोले भाले लोग थे, उनको उनके बायसेस के हिसाब से गलत न्यूज़ फीड की गई ताकि वो अपने बायसेस में और ज़्यादा मुस्तहकम हो जाए. तो अगर कोई प्रो ओबामा है तो उसको ऐसी दूसरी पार्टीज़ के बारे में फेक न्यूज़ मिली, कोई अगर प्रो ट्रम्प है तो उसको जो डेमोक्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ ख़बरें मिली, और ये पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है. इसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और दिस इज़ एक्चुअली क्लेमिंग लाइव्स एज वेल, क्योंकि जब व्हाट्सएप पे आप फेक र्यूमर्स फैलाते हैं तो लोग उसके ऊपर जाके लिंचिंग भी कर देते हैं, लोगों को कत्ल तक किया गया. तो ये एक बड़ा मसला है कि if not everyone has the standards of digital literacy जिसमें वो मेक आउट कर सकें कि ये चीज़ सही है या नहीं है, लेकिन AI उसको पेडल कर रहा है, उसको फैला रहा है, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है. और आर्ग्यूमेंट 6 है कि it is destroying your capacity for empathy. उसकी एक वजह ये है कि इंटरनेट के ऊपर ना फिल्टर बबल्स बन गए हैं, क्योंकि हर कंपनी अपनी सर्विसेज को बिल्कुल आपके लिए ऑप्टिमाइज कर देता है, तो आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो बिल्कुल आपके टेस्ट के हिसाब से हैं. और वैसे भी इट हैज़ बीन सीन कि जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं उनमें काफ़ी पोलराइजेशन है, तो आपस में ये लोग बात इतनी नहीं करते. वैसे तो आप कम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे फिजिकल स्पेसेस में, आप बाहर जाते हैं तो यू विल मीट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, बट ऑन द इंटरनेट यू कैन चूज हु यू कनेक्ट टू एंड यू कैन डू इट एट अ वेरी वास्ट स्केल. तो उसकी वजह से जो हैं बहुत सारे इश्यूज अराइज करते हैं. आर्ग्यूमेंट 7 है कि सोशल मीडिया, इस केस में ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया एक्चुअली यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to offer all the services that it offers, जो context aware services, जो personalized services होते हैं वो AI के ज़रिए होते हैं. तो इसमें एक और है कि social media is making you unhappy. उसकी वजह ये है कि ये जो ultra personalization हो रही है और उसमें फिर इस तरह की जो services आ रही हैं उसके अंदर बड़े high standards of social standing और इस तरह की चीज़ें idealize की जा रही हैं, जिसमें लोग जो हैं इट हैज़ बीन शोन कि जितना वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा होते हैं उनकी इमोशनल हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए वो उतना मुज़र है. तो दे हैव बीन सम फाइंडिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट, और वो इस किताब में ऑथर उसको ज़्यादा डिटेल में करता है. आर्ग्यूमेंट 9 है सोशल मीडिया इज़ मेकिंग पॉलिटिक्स इम्पॉसिबल. उसकी वजह ये है कि जिस तरह यू माइट हैव हर्ड कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन अ पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड,
کہ اب اٹ ڈز ناٹ مطلب ان پالیٹکس اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ٹو پیپل کہ ایون وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے, وہ اس کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور اپنے ان کا پرپز وہ سرو کر رہا ہے, وہ اپنے اپنے لوگوں کو وہ بات پہنچا دیتے ہیں جس کی وجہ سے حالانکہ وہ بات غلط ہے اور دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بات غلط ہے. آپ snopes.com پہ جائیں یا کسی اس طرح کی فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ پہ جائیں, پتہ چل جائے گا یہ چیز صحیح نہیں ہے, لیکن اٹ اسٹل is serving the purpose for which the fake news has been created. Finally, related to our work is that social media hates your soul. So it's کیونکہ جو social media میں آپ کو ایک طرح سے انوالو رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, نوٹیفیکیشنز اور لائکس, تو یہ ساری چیزیں انفیکٹ جو ہیومن کنیکشنز ہیں اور ہیومن کیونکہ دیر از اے ہیومن نیڈ ٹو بی سوشلی ایکسیپٹیڈ, تو یہ جو لائکس کا بزنس ہے جو وہ انسان کی جو نیچرل بیہیویئر ہے اس کو کافی افیکٹ کرتا ہے. Sometimes people would just go on to post something just because it could be liked. یہ لوگوں کے بیہیویئر کو بھی چینج کرتا ہے. ایک طرح سے جو لائکس اور ڈس لائکس آ رہی ہیں, مطلب لائکس آتی ہیں, اس کے حساب سے انسان اپنا بیہیویئر مولڈ کرتا رہتا ہے. تو یہ انفیکٹ in an imperceptible manner AI آپ کے بیہیویئر کو چینج کر رہا ہے. اس کتاب کا آتھر جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال کرتا ہے بمر, اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں نا یہ اپنے اس بزنس میں ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ فری سروسز دیتی ہے, تو انفیکٹ ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ ہیں جو کہ وہ سیل کرتے ہیں ٹو ایڈورٹائزرز. تو وہ کہتا ہے کہ آپ یوزرز کو موڈیفائی کر رہے ہیں ان کے بیہیویئر کو, اینڈ دیئر انٹائر امپائر بیسیکلی از رن آن آفرنگ your behavior as something to be modified for rent تاکہ وہ اس سے کما سکیں. تو یہ فار پروفٹ کمپنیز آپ کے بیہیویئر کو مولڈ کر رہے ہیں ان ویریس ویز. تو اس میں پھر بہت زیادہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ کیا ایتھیکل یوز ہوگا اور کیا ان کو کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ڈیٹا کیسے استعمال کر سکتے ہیں, کیا چیز آپ کو سیل کرنی چاہیے, کیا نہیں کرنی چاہیے, جس کا ڈیٹا ہے اس کی کنسینٹ اس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سو یہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یو مے تھنک آف اے سوشل میڈیا ماڈل. یہ جو ماڈل ہے سارا کا سارا یہی ہے کہ ایک مشین ہے جو آپ کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتا ہے. اٹ کمپائلز ڈیٹا اباؤٹ پیپل اینڈ دین سیلز اٹ ٹو ایڈورٹائزرز فار پروفٹ. تو ان کا تھیسس یہ ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز اگر میتھس کر رہا ہے, ایک چیز کے اگر نمبرز میں ہم کر رہے ہیں, کسی الگوریدم کے ذریعے کر رہے ہیں, تو وہ نیوٹرل ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی, اینڈ جس طرح یہ بک ویپنز آف میتھ ڈسٹرکشن میں اس آرگیومنٹ کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ الگوریدمز ویلیو فری نہیں ہوتے, اور الگوریدمز انفیکٹ نیوٹرل بھی نہیں ہوتے, اور یہ جو ہے ایسے بھی نہیں ہوتے کہ کبھی اس سے کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی. تو انفیلیبل بھی نہیں ہے, اس سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, انفیکٹ یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو we should be careful when using these, and we should understand that there are ethical choices in every single algorithm we build. Every algorithm reflects the values and priorities of the designer of what is deemed important. اس لیے جب الگوریدمس کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں, اٹس ناٹ میئرلی اے ٹیکنیکل انڈیور. اس میں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے, کیا نہیں ہے, اور پھر جب ایتھیکل کوئی ایشوز آتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ورک آؤٹ کہ کس طرح سے آپ نے اس کا فیصلہ کیا, جو ہم نے چیزیں اسٹڈی کی تھیں ایتھیکل فریم ورکس میں. Privacy and big data is a big issue related to AI. Many companies جو کہ آفر کرتی ہیں فری سروسز, اس میں آپ کی پریویسی کافی حد تک جو ہے وہ پھر نان ایگزسٹنٹ ہو جاتی ہے. آپ کے پرائیویٹ ڈیٹا کو پھر سیل کیا جاتا ہے, اور اس کو پھر کمپنیز بائی کر کے دے
offer services and products, advertise کرتے ہیں. یہ various kinds of applications میں relevant ہے. even موبائل ڈیٹا کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس سے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے پازیٹیولی بھی کی جا سکتی ہیں, جیسے یہ ڈیزاسٹر رسپانس میں استعمال ہو سکتا ہے, ڈیجیٹل ایپیڈیمیولوجی میں استعمال ہو سکتے ہیں جیسے آج کل کووڈ پینڈیمک میں ہو رہا ہے, اور بھی اس قسم کی انالیسس اس میں کی جا سکتی ہیں. بٹ دیر آر مینی ایتھیکل کویشچنز, جس طرح کہ کیا کتنی حد تک پریویسی کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, کہاں سرویلنس جو ہے ایکسیپٹیبل ہے, ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا ڈیٹا کا اونر کمپنی ہوگی یا جس کا ڈیٹا ہے وہ اونر ہوگا, اور پھر ایکسپیریمنٹیشن اگر کوئی اے آئی کے ذریعے کرتے ہیں, لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس میں کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی زیادہ تر یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے ایڈ ہاک بیسس پہ ہوتی ہے, اس میں کوئی کیئرفل ایتھیکل ڈیزائن نہیں سوچا جاتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو اٹس پیورلی سم ویریئنٹ آف پریکٹیکل یوٹیلیٹیرینزم, جس میں کوئی اتنا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ انداز سے نہیں سوچا جاتا کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. So now I can describe some code of ethics that various organizations have developed. تو IEEE نے ایک اس پہ کام کیا جس کو وہ کہتے ہیں ایتھیکلی الائنڈ ڈیزائن, جس میں انہوں نے ایک ویژن پریزنٹ کیا جس کے اندر کچھ موٹے موٹے ایتھیکل پرنسپلز ہیں فار آٹونومس انٹیلیجنٹ سسٹمز, جس میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہوگی کہ یہ سارے سسٹمز جو ہیں they should embody the highest ideals of human beneficence as a superset of human rights. They should prioritize benefits to humanity and the natural environment. اور یہ دونوں چیزیں پیرالل میں ہونی چاہیے, لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور جو ماحول کو کوئی نقصان نہ پہنچے. Finally, they recommend that you should mitigate the risks of negative impact, including misuse. چونکہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہوں گے یہ سوشل ٹیکنیکل سسٹمز بن جاتے ہیں, ان کا صرف ٹیکنیکل فال آؤٹ نہیں ہے, دے ایکچولی امپیکٹ اینڈ ایون شیپ دا وے دا سوسائٹی ورکس. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ جو کتاب تھی ویپنز آف میتھ ڈسٹرکشن میں, اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ یہ لوگوں کے بیہیویئر کو بھی چینج کر دیتی ہے, سم ٹائمز ان ویز دیٹ آر ناٹ ڈیزائربل. So we should be focusing on mitigating these risks, and we should also ensure कि AI system accountable हो, transparent हो. See, so these are all the words that are being used. Accountability का यहाँ मतलब है कि if the AI system makes a decision, we should be able to know who is responsible for this decision and how the decision was made. ایک پرانے سائنٹسٹ تھے ناربرٹ وینر, who was the father of cybernetics, اور فیڈ بیک میں ان کا کافی کام ہے. انہوں نے 1960 میں جب یہ سوچنا شروع کیا تھا مشینز کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر مشین کو ہم استعمال کریں ٹو اچیو آر پرپز, تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے and we should be sure that the purpose we put into the machine is the purpose which we really desire. تو آج کل جب ہم روبوٹکس کی بات کرتے ہیں اور ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایولیوشن امیجن کرتے ہیں کہ یہ جب آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس بنے گا تو کیا ایسا کہیں نہ ہو کہ یہ سسٹم جو ہے ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں ٹو یوز اٹ ایز آر ٹول, پر یہ نہ ہو کہ ہمارا پرپز اور ان کا پرپز ایٹ کنفلکٹ آ جائے. تو اس کیس میں پھر اٹ مے بی کہ دا سسٹم would follow its own objective at the cost of the person's or the human's objective. In a similar vein, یہ جو اسٹوارٹ رسل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کتاب کے آتھر ہیں along with پیٹر نارویج, انہوں نے اس پر ابھی ریسنٹلی کافی کام کر رہے ہیں on ethical AI, and he is describing how now moral philosophy will become part of the tech industry. تو پیراڈاکسیکلی جس طرح ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے تو لوگ اب ایکنالج کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی بھی لمٹس ہیں, اور اس کو کنٹرول اور مینیج کرنے کے لیے ہمیں کچھ
ایتھیکل اور مورل فلسفی کا جاننا ضروری ہے. اور اب انکریزنگلی کمپیوٹنگ میں اور انجینئرنگ میں ایتھکس کے ان ایشوز پر ڈسکشنز ہونا شروع ہو گئے ہیں. جتنی بھی کمپنیز ہیں دے آر ناؤ فارمنگ دیئر اون کوڈ آف ایتھکس. جس طرح گوگل کے ایتھکس یہاں اور ان کے پرنسپلز لسٹڈ ہیں, اسی طرح مائکروسافٹ نے اپنے پرنسپلز بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح اے آئی کو رسپانسبلی استعمال کریں گے. وہ فیئر ہونا چاہیے, ریلائبل ہونا چاہیے, سیف ہونا چاہیے, روبسٹ ہونا چاہیے. ابھی میں نے اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا, لیکن یو شوڈ آلسو نو کہ یہ جو اے آئی سسٹمز ہیں ان کے بارے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ اتنے روبسٹ نہیں ہیں. دے آر ایزی ٹو فول. اگر آپ اپنے جس چیز کو آپ لیبل کروانا چاہ رہے ہیں یا کلاسیفائی کروانا چاہ رہے ہیں, اس کو اگر آپ امپرسیپٹیبل ویز میں بھی چینج کریں تو یو مے گیٹ اے ویری ڈفرینٹ آنسر. تو اس کی کافی پھر پریکٹیکل کنسرنز ہیں کہ اگر آپ کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں اور تھوڑا سا چینج کر کے آپ اس کو فول کر سکتے ہیں ان ویز کہ ہیومنس کبھی فول نہیں ہو. اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو جسٹ لک فار ایڈورسریل مشین لرننگ and the issues related to adversarial examples. تو اس میں یہ چیز دکھائی گئی کہ یہ اتنے روبسٹ نہیں ہیں جتنے ہیومن بینگز ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی اس پہ ریسرچ کرنی ہے کہ یہ سسٹم زیادہ روبسٹ ہوں. مزید اس میں لکھا ہوا ہے کہ they should be inclusive, کسی کے خلاف, کسی کمیونٹی, کسی گروپ کے خلاف نہ ہو, کسی کو اسٹیریوٹائپ نہ کریں and so on. یہ ایک 7 point ethics ایجنڈا گائیڈ لائنس ہے فار ٹرسٹ وردی اے آئی فرام دی EU کمیشن. ان کا ایک ہائی لیول ایکسپرٹ گروپ تھا آن اے آئی, سو دے recommended these key requirements. Again, many of these code of ethics have common elements. اس کا پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہیومن ایجنسی اور اوورسائٹ ہونی چاہیے, کہ انسانوں کو مشینز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. ہیومنز کی جو ول ہے, ان کی ایجنسی ہے, وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آلسو اے آئی سسٹم شوڈ ہیو سم اوورسائٹ. وہ اگر انسانوں کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں تو کوئی انسان ہونا چاہیے جو اس کو اوور سی بھی کر رہا ہو. اس میں ایک ہی اور ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ روبسٹ ہو, سیف ہو, پریویسی کا خیال رکھتا ہو, ڈیٹا گورننس کے کچھ اسٹینڈرڈس فالو کیے جا رہے ہوں, ٹرانسپیرنٹ ہو, انکلوسیو ہو یعنی کہ ڈائیورسٹی ہو, نان ڈسکریمنیٹری ہو, فیئر ہو. اس میں انڈیویجول, سوسائٹل اور انوائرمنٹل ویل بینگ کا خیال رکھا جا رہا ہو. اینڈ فائنلی یہ سسٹم اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے. تو ہم اب اس لیکچر کے اینڈ پہ آ گئے. لیٹ می سمرائز دی تھنگز وی ڈسکسڈ. We said that AI should be designed ethically, it should be fair, transparent and generally beneficial. اور ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح AI اگر ہم کیئرفل نہ ہوں تو اٹ کین ایکچولی کاز ہارم ٹو سم پیپل. تو وہ ہم نے ہائی لائٹ کیا, اور پھر ہم نے کہا کہ accordingly AI should be designed to ensure that these harms do not happen. So since there is a possibility that these algorithms may be abused, there is an important consideration that AI design should incorporate ethical oversight, اور اس کو sound principles کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے. So with this, we come to the end of this lecture. Inshallah, I will see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.